प्यार और मोहब्बत के साथ साथ ज़िंदगी भर का दुख सुख बांटने, एक दूसरे की भरपूर रिस्पेक्ट करने, कभी भी किसी मुश्किल में एक दूसरे को ना छोड़ने और इत्मीनान से भरे इस खूबसूरत और अनमोल रिश्ते को अज़दवाजी रिश्ता कहा जाता है, यानी हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता। मियाँ बीवी का ये खूबसूरत रिश्ता जितना खूबसूरत और मज़बूत है, इसकी कुछ नज़ाकतों की वजह से ये उतना ही सेंसिटिव और नाजुक भी है। आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही पॉइंट्स को हाईलाइट कर रही हूँ जिससे ना सिर्फ आपके हस्बैंड आपको वैल्यू भी करेंगे, आपकी बात भी मानेंगे और आपका बहुत हद तक ख्याल भी रखेंगे। आपके हाईली रिक्वेस्टेड क्वेश्चंस के आंसर देने की आज के व्लॉग में कोशिश करूँगी। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। जी, तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सेकंड लास्ट डे ऑफ ईद और नमाज फ़जर तक मेरे भी ये तमाम काम चलते रहते हैं। और मैं तो दुआ करती हूँ दिल से कि अल्लाह ताला एनर्जेटिक रखे और अपनी सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे कि हम खुशी से और इन तमाम अपने घर वालों के लिए, अपने लिए इन तमाम खुशी के जितने मौक़े हैं और ईदैन हैं एहतमाम कर सकें खुशू और खुजू के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। और इस तरह की कई ईदें अल्लाह ताला हमें हमारे प्यारे खूबसूरत रिश्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ देखना नसीब फरमाए। आमीन इलाही आमीन। और इसके साथ जो लोग हमारे साथ इस वक्त दुनिया में नहीं हैं, जिनमें मेरी अम्मी जान भी अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, तो उनको भी अपनी जवार रहमत में जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और एक मेरी बहुत ही अच्छी यूट्यूबर भी हैं, बहुत अच्छी सिस्टर फ्रेंड है, उनकी अम्मी जान के लिए भी आप सभी दुआ गो रहिएगा। उनको भी अल्लाह ताला अपने जवार रहमत में जगह अता करे। और अब क्योंकि उनकी वालदा भी इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, तो आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। और ज़ाहिर है कि अपनी खुशियों में जो हमसे बिछड़ चुके हैं हम उन्हें नहीं भूल सकते। और माँ बाप पेरेंट्स भुलाने वाली जो खूबसूरत ये अनमोल रिश्ता है, ये तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, तो चल रही है ईद की तैयारियां भी अल्हम्दुलिल्लाह। शीर खुरमा वग़ैरह और एक दो जो रेसिपीज़ थी, चना चाट, ये सब कुछ मैंने रेडी करके रख लिया था क्योंकि ईद पर ये आप समझिए कि मेरा फैमिली होम ट्रेडिशन है कि ये 3-4 रेसिपीज़ तो होना मस्ट है, डे फर्स्ट और सेकंड पर। और उसके साथ साथ आटा भी मुझे गूंदना था बिकॉज़ 1-2 दिन के लिए नान भाई साहब भी जो है हज़रात, वो भी बंद होते हैं, उनकी भी छुट्टी होती है। अच्छा, एक टिप भी मैं यहाँ पर आपको शेयर कर दूँ कि जब भी आपको 2 से 3 दिन के लिए अगर गर्मियों में आटे को अच्छी कंडीशन में रखना हो ना फ्रिज में, कि उसका कलर भी चेंज ना हो, उस पर कोई लेयर भी ना आए ठंडक की वजह से, तो उस पर हल्की सी ऑयल की या घी का थोड़ा सा लेयर कर दिया करें। तो यकीन मानिए कई दिनों तक आपका आटा बिल्कुल वैसे का वैसा फ्रेश ही रहता है। और टेलर साहब ने मेरे ईद के ड्रेसेस काफ़ी मुझे लेट डिलीवर किए, दिए तो मैंने काफ़ी दिन पहले थे, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है, लेकिन मुझे डिलीवर उसने काफ़ी लेट किए। मुझे भी समझ आती है, ज़ाहिर है वर्कलोड होने की वजह से, लेकिन खैर कोई नहीं। तो वो नमाज फ़ज्र तक मैं ये छोटे छोटे काम अपने करती रही। और जब मुझे नमाज फ़ज्र का खुतबा ईद का दिया गया, तो उस वक्त बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर मैं अपनी इस डिटेलिंग को फ़ाइनल कर रही थी, क्योंकि जब तक मैं अपने हाथ से ना करूँ मुझे तसल्ली नहीं होती। और आप लोगों को भी पता है टेलर्स की शॉप्स पर जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं वो इतना अच्छे से डिटेलिंग को फ़िक्स नहीं करते। कौन कौन मेरी तरह इस आदत का मालिक है, कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो वो रेंडमली घर के कामों को करते हुए आप व्लॉग को भी पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के व्लॉग का जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है अपनी कुछ सिस्टर्स के काफ़ी डिमांड और रिक्वेस्ट पर किया है, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे डीएम्स किए हैं और वो कुछ टॉपिक से रिलेटेड जो है तो डिस्कशन के मामले में डिस्कस करना चाह रही हैं। सो आई विल ट्राई कि आज के व्लॉग में आप सभी के उन क्वेश्चंस के आंसर में फुलफ़िल कर सकूं। सबसे पहला जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा किया जाता है कि हमारे हस्बैंड हमारी रिस्पेक्ट भी करें और वैल्यू भी दें और हमारा ख्याल भी रखें, हमारी बात भी माने। और सेकंड नंबर पर कि हम इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियां निभाने के बावजूद भी ऐसा क्या करें कि हमारे हस्बैंड इस बात का ख्याल करें और हमें पॉकेट मनी भी दिया करें। ससुराल वालों या घर वालों के सामने हस्बैंड हमारी इंसल्ट ना करे और हस्बैंड घर में अपनी बीवी होने की मौजूदगी के बावजूद भी दूसरी लड़कियों में इंटरेस्ट लेते हैं और उनसे फ़ोन पर बात करना पसंद करते हैं। हस्बैंड बाकी सबके साथ तो हंसी मजाक और फ्रेश मूड में बात करते हैं, तो बीवी के साथ क्यों नहीं? ऐसा क्या किया जाए? हाउ टू मेक योर हस्बैंड वैल्यू यू?
تو سب سے پہلے جو کویسچن ہے اس کے آنسر میں تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ حالات اور سچویشن چاہے کچھ بھی ہو، آپ نے پازیٹیو ہی سوچنا ہے اور ہمیشہ اپنے مائنڈ کو آپ نے پازیٹیو ہی رکھنا ہے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں. چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کوئی کچھ بھی کہہ دے آپ کو، آپ نے اپنے ہسبینڈ کے لیے پازیٹیوٹی ہی رکھنی ہے اپنے مائنڈ میں. کوئی آپ کو کتنا ہی ذہن میں کچھ علم غلم ڈالنے کی کوشش کرے، آپ نے کبھی بھی نیگیٹو اپنے ہسبینڈ کے بارے میں نہیں سوچنا. موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ جب خواتین ایک جگہ پر جمع ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کے ہسبینڈ کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں یا کسی کہانیاں سنا رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو انفیریٹی کمپلیکس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو کم اور کم تر سمجھنے کی دوڑ میں نا جھوٹی سچی کہانیاں گھڑ کر ایک دوسرے کو باتیں کر رہی ہوتی ہیں. تو ان انٹینشنلی آپ کے دماغ میں بھی اس طرح کے سوالات اور شکوک و شبہات کی سوچیں آنے لگتی ہیں کہ فلاں دن تو آپ کے ہسبینڈ آفس سے لیٹ آئے اور فلاں دن تو آپ کے ہسبینڈ موبائل پر ہنس ہنس کر کسی سے بڑی لمبی بات کر رہے تھے. تو دیکھیے اس بات اور شکوک و شبہات میں پڑھنے سے بجائے آپ اللہ تعالیٰ سے لو لگائیے، اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجئے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. آپ نے کسی کی بھی باتوں پر کوئی یقین نہیں کرنا. موسٹلی ہوتا کیا ہے کہ ایک بات یاد رکھیں، ہمیشہ ہماری خود کی آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی بھی غلط ہو جایا کرتی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ شکوک و شبہات میں پڑا جائے. آپ اپنے آپ کو ٹینشن فری رکھیں، ڈپریشن فری رکھیں، کوئی سٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. آخر ہسبینڈ آپ کے ہی ہے، آپ ہی کے پاس ان کو واپس آنا ہے. یہ سب وقتی بدلاؤ ہے اور اس وقتی بدلاؤ کی بھی بیہائنڈ پہ بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں، جن میں ٹاپ آف دی موسٹ ریزن جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سارے گھر آلریڈی تباہ ہو بھی چکے ہیں، لیکن دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید گھروں اور لوگوں کو سمجھ اور عقل مندی عطا کرے کہ وہ اپنے گھر کو بچائیں، اپنے گھروں کو آباد رکھیں اور ان سب کے بیہائنڈ پر جتنی بھی ریزنز ہیں ان کے آپ بھی ختم ہونے کا انتظار کریں ایسی سچویشن میں. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں، جب آپ اپنی ویلیو خود کریں گی اور اپنی قدر خود کریں گی، جب آپ اپنی سیلف کیئر بھی خود کریں گی تو دوسرے لوگ بھی آپ کی قدر کریں گے، آپ کو ویلیو کریں گے. تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی اپنی لائف میں کتنا بڑا چینج آتا ہے. میں اپنے ہر سیکنڈ بلاگ میں یہ بات آپ سبھی کو شیئر کرتی ہوں کہ اپنا خیال رکھا کریں، اپنی صحت کا خیال رکھا کریں، خود کو ٹائم دیا کریں، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھا پہنیں. جو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں جو میسر ہے اسی میں خوش رہیں اور شکر ادا کریں. دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ زندگی بہت خوبصورت تحفہ ہے اللہ کا دیا ہوا. اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو خلق کیا ہے تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلق کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد بھی تو رکھا ہوگا نا. تو اپنے آپ کو پریارٹی دیا کریں، خود کو اپنی ہابیز میں مصروف رکھا کریں، اپنے ذہن کو اپنے آپ کو مصروف رکھا کریں، ریلیکس رہا کریں. دیکھیے اٹس سو سمپل. جب اگر آپ سر جھاڑ منہ پھاڑ رہیں گی ہسبینڈ کے گھر آنے تک بھی، تو ایون اگر ویکینڈ پر ہسبینڈ گھر پر بھی موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں بھی آپ اپنا دھیان نہیں دیں گی، اچھا ڈریس اپ نہیں ہوں گی، تو آپ یہ سب کچھ کیسے ایکسپیکٹ کریں گی کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کے پاس بیٹھیں، فری ٹائم میں آپ کے ساتھ انجوائے کریں، گپ شپ کریں. یہ ایک تلخ حقیقت ہے، لیکن حقیقت ہے کہ مرد حسن پرست واقع ہوا ہے اور حسن پرستی کوئی گناہ نہیں. خوبصورتی سبھی کو خوبصورت اور اچھی لگتی ہے اور ہر مرد کو خوبصورت اور خوبصورت عورت اٹریکٹ کرتی ہے. اس لیے پلیز پورے دن میں 20 یا 30 منٹ نکال کر اپنی سیلف کیئر ضرور کیا کریں، پھر آپ اپنی لائف میں خود چینجنگ دیکھ کر حیران ہو جائیں گی. اچھا جی، دیکھیے سب باتیں ایک طرف، ہسبینڈ بھی ایک انسان ہے، اسے بھی پرسنل اسپیس دیا کرے. تھوڑی دیر اکیلا رہنے کو سبھی کا دل چاہتا ہے. بہت ساری خواتین کو میں نے ایسا دیکھا ہے، خود اپنی فیملی میں اپنے گھر میں بھی میرے بہت ساری ایسی نالج میں ہیں خواتین جو گھر آتے ساتھ ہی ہسبینڈ کے سر پر بہت سارے دن کی باتیں انڈیل دیتی ہیں. دس اینڈ دیٹ، آپ کی بہن بھائیوں نے یہ کیا، آپ کی امی نے یہ کہا، وہ کہا، کون آیا کون گیا، کیا پکا ہے کیا نہیں پکا، بچوں کی اسکولز میں کالج میں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، اخراجات کی باتیں، پریشانیوں کی باتیں، ہر چیز آپ نے لے کر ہسبینڈ کے سر پہ دے مارنی ہے بنا سوچے سمجھے کہ وہ تھکا ہارا سارے دن سے مغز ماری کر کے جانے کن کن لوگوں سے وہ دماغ ماری کر کے آئے ہیں. تھوڑا سا ان کو بھی ریلیکس کرنے دیں، انہیں بھی تھوڑا سا اسپیس دیں. نہیں تو دیکھیے پلیز آپ بھی اپنے رویے پر، اپنی ان عادات پر توجہ دیں. ہسبینڈ کو بھی سانس لینے کا حق ہے، ان کو بھی اسپیس دیں، انہیں حق ہے کہ انہیں ریلیکسیشن دی جائے. وہ بھی تو سارا دن تھکے ہارے آتے ہیں.
اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آپ ان کو فریش ہو کر ملا کریں۔ میاں بیوی کے رشتے میں جو پیار اور محبت ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا اور جو قدرتی ایک احساس اللہ پاک نے دیا ہوتا ہے نا، جو نکاح کے 3 بول بولتے ہی خود بخود 2 لوگوں کے درمیان ڈیولپ ہو جاتا ہے، اس پیار اور محبت کو کبھی بھی ختم نہ ہونے دیں اور نہ ہی اس میں کمی آنے دیں۔ اور جب آپ اپنی میرڈ لائف میں نارملی ان تمام باتوں کو فالو کریں گی نا، تو دیکھیے گا کہ سب کچھ آپ کو میرڈ لائف کا نارمل ہوتا ہوا لگے گا۔ اچھا جی، ایک بات اور کہ جن کو ہسبینڈ سے کوئی شکایت نہ بھی ہونا، تو وہ خود بخود ہی کوئی نہ کوئی معاملہ لے کر کسی نہ کسی بات پر انہیں بالکل بھی فلیکسیبلٹی نہیں دیتی، تو ایسی بیویاں تمام اور شکوے شکایات شکوک و شبہات میں ہی گزار دیتی ہیں یا پھر اپنا ہی گھر خراب کر بیٹھتی ہیں۔ دیکھیں ہسبینڈ بھی تو ایک انسان ہے نا، ان میں بھی تو برداشت کسی حد تک ہی ہوگی نا۔ اویلیبلٹی لمٹ، بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ پوائنٹ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیے جب ہم ہر وقت ہر کسی کے لیے اویلیبل رہتے ہیں نا، تو ویسے ہی اپنی قدر کھو دیتے ہیں۔ یہاں اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے ہسبینڈ کی بات نہ مانیں، لیکن ہر کام کا ہر بات کا ایک طریقہ اور ایک وقت ہوتا ہے، اس لیے ہسبینڈ کی بات ماننا بھی ایک لمٹ میں آپ نے ضرور کرنی ہے۔ ہر وقت سب کام چھوڑ چھاڑ کر آپ ہر بات کے لیے اویلیبل ہوں گی تو آف کورس آپ اپنی قدر خود کم کرتی جائیں گی۔ جیسے ایک طرف اگر آپ کچن میں کوکنگ کر رہی ہیں اور آپ کے ہسبینڈ اسی وقت ادھم مچا دیں گے میرے لیے کپڑے پریس کر دو یا کوئی اور کام، تو آپ پھر کیا کریں گی؟ اپنے تمام کاموں کو چھوڑ چھاڑ کر ہسبینڈ کی آواز پر بھاگم بھاگ جائیں گی؟ ظاہر ہے کوکنگ کی طرف آپ پہلے دھیان دیں گی نا۔ تو اگر دیکھیے کہ آپ کے بزی ٹائم میں آپ بہت سارے کاموں میں الجھی ہوئی ہیں، تو ظاہر ہے ہسبینڈ کی کال پر ایک دم سے آپ اویلیبل نہیں ہو سکتی۔ ہر وقت آپ کے اپنے بھی 100 کام ہوتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ کو خود بھی اس بات کی نوعیت سمجھنی چاہیے، اور اگر وہ نہیں بھی سمجھتے تو آپ خود ان کو سمجھا سکتی ہیں کہ آپ 24/7 ان کو اویلیبل نہیں ہو سکتی۔ آپ پہلے ایک کام سے فری ہو جائیں گی تو پھر وہ آپ کا کام بھی کر دیں گی۔ یاد رکھیے کسی بھی رشتے میں ہر وقت کی اویلیبلٹی آپ کی قدر کو کم بھی کرتی جاتی ہے، ویسے بھی ہر کام ہر بات ایک لمٹ میں ہی ٹھیک اور اچھی لگتی ہے۔ کمیونیکیشن بٹوین بوتھ آف یو، دیکھیے میاں بیوی کے درمیان کمیونیکیشن کا ہونا بھی بہت ضروری ہے مائی ڈیئر ونس۔ آپ دونوں میں آئیڈیاز، تھاٹس، نیڈز اور فیلنگز سبھی کچھ شیئر ہو رہے ہوتے ہیں، بلکہ آپ دونوں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، اس لیے کمیونیکیشن کا ہونا بھی ایک دوسرے کے درمیان بہت ضروری ہے۔ ہر وقت ہمارا بولتے رہنا اور ہسبینڈ کو باتوں میں الجھائے رکھنا بھی ہسبینڈ کو پسند نہیں ہوتا۔ ایسی باتیں ان کو آپ سے بہت زیادہ اکتاہٹ کا شکار بھی بنا دیتی ہیں۔ بظاہر کئی دفعہ ہسبینڈ آپ کی طرف دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور آپ کی باتوں کو سن بھی رہے ہوتے ہیں، مگر کیا معلوم اپنی ذہنی الجھنوں اور بزنس یا جاب کی پریشانیوں کی وجہ سے وہ دھیان نہ دے پا رہے ہوں، آپ کی بات کو سننا پا رہے ہوں، لیکن ہر وقت ہسبینڈ کو ہمارا بولنا ہم سے دور بھی کر دیتا ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، لیٹ ہم ٹیک کیئر آف ہز فیملی، یہاں یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ اور سینسٹیو بھی ہے کہ جیسے شادی سے پہلے آپ اپنے گھر والوں، پیرنٹس، بہن بھائیوں کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں، اسی طرح آپ کے ہسبینڈ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کو شادی کے بعد رخصت کروا کے دوسرے گھر سے اپنے گھر لے آتے ہیں، جو کہ قانون قدرت ہے۔ پلیز اس میں اپنے ہسبینڈ کو بھی بالکل اپنا ماتحت کرنے کی مت سوچیں، ان کو بھی اپنے بہن بھائیوں اور پیرنٹس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے دیں۔ آخر شادی سے پہلے بھی تو وہ آفس جانے سے پہلے اپنی ماں کے پاس بیٹھتے ہوں گے نا، تو شادی کے بعد بھی گھر آ کر آفس سے واپسی پر وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھنا پسند کریں گے۔ تو اگر آپ یہ سوچیں گی کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کو ٹائم نہیں دیتے دس اینڈ دیٹ، تو آپ یہ چھوٹی سی بات سوچ لیجئے کہ آخر رات کو انہوں نے آپ کے پاس بیڈ روم میں ہی آنا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں گی کہ وہ تو اپنی امی کو پاکٹ منی دیتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں، تو اس مسئلے پر بھی آپ آرام سے ان سے بات کر سکتی ہیں۔ آپ کا خرچ آپ کی ضروریات کے لیے دینا ان پر ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری اور آپ کو شرعی اور قانونی حق بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ہسبینڈ کو آپ کا کفیل بنا کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے جب آپ اپنی ویلیو بنا کر رکھیں گی تو ہسبینڈ خود بخود ہر بات میں، ہر معاملے میں آپ کا خیال بھی رکھیں گے اور آپ کو ویلیو بھی کریں گے۔ میرا یہ ٹاپک میری بہنوں کے ریلیٹڈ ہے، تو اس لیے میں نے تمام ہی ایز اے ہاؤس وائف کے پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ مرد حضرات سے میرا کوئی کانفلکٹ تو نہیں، لیکن زیادہ تر خواتین کی طرف سے ہی ایسے مسئلے مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ مجھے جب لگتا ہے کہ جس وقت جس کسی کے ساتھ جس بھی ٹاپک پر شیئرنگ کی جائے، میں اسی حساب سے آپ سب کے ساتھ موٹیویشنلی ٹاپکس کو شیئر کرتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ اگر آپ اپنی لائف کو خوشگوار بنانا چاہتی ہیں اور خود کو ہسبینڈ کی نظروں میں ویلیوبل بھی، تو ان تمام باتوں کو ایک بار غور سے سنیے اور امپلیمنٹ کرنے کی بھی ضرور کوشش کریں گی۔ آج کا ولاگ کرتی ہوں یہیں پر اینڈ، دیجیے مجھے اجازت۔ نیکسٹ ولاگ تک سی یو سون ود دا ویری برانڈ نیو کانٹینٹ ان دا نیکسٹ ولاگ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔